औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तावीज़ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। आज मैं जिस मुजर्रब अमल के बारे में आपसे बात करने लगा हूँ वो कैसे रिहाई के लिए है, कैसे रिहाई के लिए मुफीद और मुजर्रब जो है वो अमल है। कैद होना, गिरफ्तार होना और नजर बंद होना, यानी कि नजर बंद होना अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। ख़ुसूसन अगर कोई इंसान जहाद में निकलकर अपने काफिर या मुनाफिक दुश्मनों के हाथों कैद हो जाए तो ये एक बहुत ही सख्त और कड़ी आजमाइश और मुश्किल इम्तिहान। दौर हाजिर के नाम नहाद तरक्की और बेहमाना तहजीब के कैद खानों को अजियत, ईमान सोजी और गुनाह के अड्डे बना दिया गया है। इसलिए कैद का होना या सोचना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हो चुका है। आज अगर हम देखते हैं शहर खान से लेकर ग्वांटानामो बे तक इन कैद खानों का एक जाल बिछा हुआ है जिनमें मुजाहिदीन के ईमान, जज्बात और जवानियों को भस्म करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर और इंडिया के जो हुकूमत खाने हैं, कैद खाने हैं, खौफनाक हद तक खतरनाक हैं, जबकि इसराइल के कैद खाने भी उनसे कुछ कम नहीं है, जो कि इस्लाम के जो शेर हैं उनको तड़पा देते हैं। किस मुल्क के हुकूमत खानों का तस्करा किया जाए, खुद वो मालिक जो इस्लामी कहलाते हैं वहाँ भी इंतहा पसंदी को कुचलने के नापाक नारे के नाम पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन और पाकबाज अफराद के लिए हुकूमत खानों और जेलों के दरवाजे खुल चुके हैं। सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो, मिस्र हो या अलजायर हो या दीगर तमाम जो इस्लामी मालिक हैं, वहाँ अब सबसे बड़ा जुर्म न कत्ल है, न ज़िना है, न चोरी है, न अगवा है, न शराब है, न ड्यूटी का कंप्लीट करना है। बस एक ही बहुत बड़ा जुर्म है, वो है जहाद और खिलाफत का नाम लेना, अमेरिका और यूरोप के मुखालफत करना, काफरों से यारी करने की जो बात करना, इस्लामी निज़ाम के नफाज की फिक्र रखना, ये जो है बहुत बड़ा जुर्म कहलाता है। तो अगर हम जुर्म की बातें करें या कैद के लिहाज से बात करें तो इसको वो अक़साम में तकसीम किया गया है। जैसे कि कैद की किस्मों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे उलमा ने और बड़ों ने कैद की 10 किस्में की हैं। 10 हिस्सों में कैद को जो है वो तकसीम किया है और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो कैद है वो कैद मोहब्बत कहा गया है। अल्लाह ताला ने अपने बाज़ बंदों को मोहब्बत की वजह से आजमाता है। डांट उन्हीं को पड़ती है महबूब जो अपने होते हैं। ऐसे लोगों को रफ़े दर्जात के लिए इस आजमाइश में डाला जाता है, जिसकी कई अहादीस रिवायत के मफ़हूम से ये बात साबित होती है कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की कैद इसी नौइयत की रही। मसलन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 साल कैद और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल नजरे बंदी है। अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हर ज़बाने में होते हैं और उनमें से बास को कैद के ज़रिए से दर्जात के मज़ीद बुलंदी अता फरमाई जाती है। ये कैद जो होती है वो खुश नसीब अफराद को हासिल होती है और इस कैद के दौरान अल्लाह ताला की नुसरत, रहमत और मोहब्बत के बोसे उन्हें सुकून बख्शते रहते हैं। ये मौजू बहुत तफसील तलब है, हम इसको थोड़ा मुख्तसर जाते हैं इसकी अक़साम, फिर हम इसको अमल और वजीफे की तरफ जाएंगे। एक होती है कैद तरबियत। अब इसमें कैद तरबियत क्या होती है? अल्लाह तबारक व तआला अपने बाज़ बंदों की एतबार अफजाई और तरबियत के लिए उन्हें कैद की आजमाइश में डालता है। दुश्मनों के मजालिम, अपनों की तोता चश्मी, एहसास तन्हाई, खलवत और बेबसी इंसान को बहुत कुछ सिखाती और बहुत कुछ समझाती है। दर्जे कमाल तक पहुँचने के लिए मुशक्क़त और तकलीफ नागुज़ीर है। अल्लाह ताला ने अपने बाज़ बंदों से काम लेना चाहता है, मगर अमूमी माहौल में इनके अंदर इस काम को मतलूबा सिफ़ात पैदा नहीं हो सकती। तब उन्हें कैद बंद में मुब्तला करके उन्हें कामिल बनाया
جاتا ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کے اندر ایسی صفات پیدا کی جاتی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں، جو مستقبل میں دوران عمل ان کی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے غالباً قید کے اس قسم کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نساں ہے زندان صدف سے ارجمند، مشک ازفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے کہ نافع آہو میں بند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے وہ طائر کے دام و قفس سے بہرمند۔ اب اگر ہم تیسری بات کرتے ہیں قید کی، وہ ہے قید حفاظت۔ پہلے ہم نے بات کی قید محبت کی، قید تربیت کی۔ یہ ساری کی ساری وہ قیدیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اب قید حفاظت، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کسی شر اور ہلاکت یا کسی گناہ یا مصیبت یا شیطانوں کے شر اور لوگوں کے شر سے جو ہے وہ قید و بند میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام ہے کہ وہ ظاہری شر میں خیر اور ظاہری خیر میں شر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اپنے بعض بندوں سے کچھ کام لینا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں قید و بند کر کے ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنے دین اور اپنے مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ مگر ابھی اس وقت میں کچھ دیر ہوتی ہے اور اس دوران اس بندے کے لیے شر، ہلاکت یا گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، تب اسے مشقت تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی حالت میں رہے اور خطرات سے محفوظ رہے اور وہ قید و بند میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر پہچان سکے اور اپنا دین، اپنا یقین جو ہے وہ پختہ کر سکے۔ ایک ہوتی ہے قید اصلاح، یہ چوتھی نمبر ہے قید اصلاح۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے کام کے ہوتے ہیں مگر ماحول اور حالات ان میں بعض خرابیاں اور برائیاں پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں دوسرے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کی اصلاح صرف اور صرف اختیارات کو جزوی طور پر سلب کرنے اور انہیں اہل محبت کے ماحول سے نکال کر اہل ستم کے حوالے کرنے میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کے لیے قید و بند کی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے، جہاں انہیں اپنے عیب اور کمزوریاں دیکھنے اور انہیں دور کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے، یا انہیں قید کے دوران کسی کامل کی صحبت اور پھر اسے استفادے کا کھلا وقت مل جاتا ہے، یا انہیں قید کا خوف سجدے میں گراتا ہے، پھر ان پر اپنے اندر جھانکنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیونکہ جب مسلمان پر یا انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تلافی کرتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کی قسم کھاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قید غنیمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو کچھ انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں اور ان پر اپنا کوئی خاص فضل فرمانا چاہتے ہیں، یا انہیں دینی یا دنیاوی طور پر کچھ ترقی دینا چاہتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے قید و بند کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ قید ہونے کے بعد دین کا کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جو بغیر قید و بند ان کے لیے ظاہری طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسی مفید اور نافع کتابیں لکھتے ہیں جو کتابیں صدیوں تک ان کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہیں، حالانکہ قید سے باہر ان کے لیے اس دینی خدمت کے لیے مطلوبہ اسباب و فرصت مہیا نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسرے قیدیوں کی اصلاح و تربیت کے لیے جیل بھیجتا ہے، جہاں وہ کافر کو مسلمان کرتے ہیں اور فاسقوں کو توبہ کرواتے ہیں اور غافلوں کو رب سے جوڑتے ہیں۔ تو ایک ایسا ہی انسان جسے میں ظاہری طور پر اور ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو کہ دنیاوی زندگی میں تھا اور ہر وقت گناہوں میں لت پت رہتا تھا، لیکن وہ ایک لڑائی اور قتل کے کیس میں جو ہے اسے جیل ہو گئی، عمر قید اور پھانسی کی سزا ہو گئی، اور اس نے قید میں رہ کر جو ہے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد 5 وقت کی نماز کی، اور وہ پوری جیل کے اندر رہ کر جو ہے روزانہ نماز کی ترغیب دینا
اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور ایسے لوگ جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھے تھے، نہیں جانتے تھے، دین کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی اس نے اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ وہ قتل کے کیس اور پھانسی کی سزا سے بری ہو کر باہر نکل آیا، اور اللہ کے حکم سے ایک بہت اچھی لائف گزار رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار انسان۔ جہاں وہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں، فاسقوں کو توبہ کرواتے ہیں، اور غافلوں کو رب سے جوڑتے ہیں، یقیناً خود ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت ہوتی ہے کہ انہیں دین کی خدمت کا اس قدر موقع مل جاتا ہے، اور ان کی ذات سے اس قدر خیر پھیلتی ہے۔ اس طرح بعض لوگوں جو تنگ دست اور فقیر ہوتے ہیں، قید میں جا کر مالی وسعت، معاشی ترقی مل جاتی ہے۔ اس طرح سے بعض جو لوگ ہوتے ہیں، بے ہنر لوگ، قید کے دوران ایسے ہنر سیکھ لیتے ہیں جو کہ ان کی آئندہ زندگی میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی پچھلی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ایک بہت اچھا جو ہے ذریعہ معاش ان کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں قید میں ڈالا جاتا ہے، جہاں سے وہ اپنی جھولی جو ہے وہ بھر کر نکلتے ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی نکھار لیتے ہیں، اور آخرت والی زندگی کو بھی نکھار لیتے ہیں۔ قید مہلت۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بعض گناہگار اور سرکش بندوں کو توبہ کرنے کے لیے مہلت دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قید و بند اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے ہلاکت اور جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور انہیں اس قید سے، اس گناہ سے نکالنے کے لیے انہیں قید میں ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت اگر انہیں موت آ جائے تو سیدھے جہنم میں جا گریں، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ڈالے۔ اس لیے ایسے شخص کو وہ جو ہے قید خانے میں، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس ایسے اسباب پیدا ہو جائیں جس سے وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ وہاں جا کر کچھ بندے تو اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر سنبھل جاتے ہیں، مگر کچھ بد نصیب وہاں جا کر بھی نہیں سنبھلتے اور اپنے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں یا انہیں بڑھا دیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایسے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف واپس آ جائیں اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ قید مصیبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو ان کی بد فطری، بد فعلی اور برے کرتوتوں کی وجہ سے ناراض ہو کر قید و بند میں ڈال دیتا ہے، جہاں جا کر انہیں مزید بری صحبت اور گندا ماحول ملتا ہے، اور ہر طرف جرائم ہی جرائم کے راستے میسر آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی جہنم مزید بھڑکانے اور اپنی سرکشی میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے لیے البقرہ کی جو ہے آیت نمبر 15 ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ، اس کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں انہیں خوب ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بدقسمتی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ آگے ہے قید عذاب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے عذاب اور ایسی قید سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کے لیے ان کے برے اعمال کی سزا کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور پھر انہیں آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے دنیا کا ہلکا اور ادنا عذاب چکھانے کے لیے قید و بند کی مصیبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ قید ہونے کے بعد خوب ہائے وویلا کرتے ہیں، اسی عذاب کو سب سے خطرناک مصیبت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آگے جو کچھ ان کے لیے تیار ہے، اگر اس کی ایک جھلک دیکھ لیں تو یہ دنیاوی عذاب جو ہے وہ انہیں میٹھا لگنے لگے۔ ایک ہوتی ہے قید شر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو بعض لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے ان شریر لوگوں کو قید و بند میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ قید مخلوق کے لیے رحمت اور خود اہل شر کے لیے عذاب اور مصیبت ہوتی ہے۔ یہ قید ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ پریشان ہو اور وہ تنگ ہو۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ نے جو ہم نے تعویذ کے متعلق بات کی، قید کے متعلق بات کی، کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایسے لوگ جنہوں نے تعویذ کے متعلق کام کرنا ہوتا ہے یا لکھنا ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھے، خاص طور پر ان بات کرے تاکہ ان کا جو لکھا ہوا عمل ہے، تعویذ ہے، اس پر جو ہے وہ فائدہ مند ہو اور اثر ہو۔ سب سے پہلا یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو واضح کر دیتا ہے، یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو عمل آپ کر رہے ہیں یا جو تعویذ آپ لکھ رہے ہیں یا جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس پر یقین ہونا، یقین کے ساتھ اس کو لکھنا یا اس کو استعمال کرنا وہ ضروری ہے۔ بغیر یقین کے اگر آپ اس کام کو کریں گے تو وہ کام آپ کا بالکل ضائع ہے، کسی فائدہ مند نہیں۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ توجہ سے عمل کوئی جو آپ کو بتایا جاتا ہے، جو کہ آگے ہم بتائیں گے، اگر اس کو آپ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ، پوری جانساری کے ساتھ، پوری کانشیس ہو کے اور پورے کے پورا اپنا دھیان اس کے اندر لگا کر اس کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ اس میں توجہ نہیں دیں گے، یقین نہیں رکھیں گے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑنے کی بات ہے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ جب آپ رزق حلال کھا رہے ہوں گے تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اگر آپ حرام غذا کھا رہے ہیں تو جو آپ کا کیا ہوا عمل ہے وہ بے سود ہے، بے معنی ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا، اگر مالک ناراض ہے تو آپ جس طرح کا مرضی دعا کرتے رہیں، جس طرح کی مرضی عمل کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے اثر کے لیے نماز کا ہونا، پاک صاف کپڑے پہننا، جگہ کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں گے، توعیز لکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غضب پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں، کوئی آیت ہے تو آپ سب سے پہلے کسی پڑھے لکھے عالم حافظ سے جو ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ طہارت کا اہتمام ضروری ہے، پاک صاف ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک صاف ہونا ہے۔ عاجزی اور آزاری کے ساتھ عمل کریں، صرف وہ اعمال کریں جن کی شرع اجازت ہے۔ غلط کام کرنا وہ جو ہے نقصان دہ ہے اور فائدہ مند نہیں ہے، اس سے اللہ بھی ناراض اور نبی بھی ناراض۔ اس لیے ایسا عمل کوئی بھی آپ نے نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہو یا آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ قید ایک بڑی سخت اور پریشان کن مصیبت اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ انسان کو طبعاً آزاد پیدا فرمایا ہے، بلکہ ہر جانور، ہر پرندے کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اس قدر پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا دل جو ہے شدت غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اس لیے اگر ایک چونٹی بھی برداشت نہیں کرتی کہ زبردستی اس کا راستہ روکا جائے، چنانچہ اسے جس طرف جانے سے روکا جائے گا اس طرف جانے کی بار بار کوشش کرتی ہے۔ پھر اس زمانے کے بہیمانہ ترقی نے قید کو زیادہ مشکل بنا دیا۔ حکومت خانوں اور جیلوں کے افسر بےحد اذیت پسند اور لالچی ہوتے ہیں اور اپنی ہوس پرستی کی وجہ سے قیدیوں پر جو ظلم و ظالم ڈھاتے ہیں ان کا تصور بھی تکلیف دہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قید جو ہے واقعی خوفناک مصیبت ہے، چنانچہ ہمارے بعض مسلمان بھائی اس مصیبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اسے ٹالنے کے لیے اپنے ایمان تک کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ نجومیوں کو ہاتھ دکھانا، پیروں کے پیچھے بھاگنا، ستاروں کے پیچھے جانا، تعویذ گنڈے کی طرف جانا،
تو یہ سارے کے سارے جو ہے لوگوں کی وہ ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ بھاگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں سے بچیں ورنہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جتنی قید قسمت میں لکھی ہے اس میں 1 منٹ کا بھی کمی نہیں ہوگی. دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں جو خوش نظر آتا ہے وہ بھی اندر سے غم زدہ ہے. یہاں کی ہر ہنسی کے پیچھے رونا اور ہر خوشی کے پیچھے غم ہے. تو پھر کیوں یوں کہ عارضی پریشانیوں سے گھبرا کر ایمان اور شریعت کو کا دامن چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے کی بجائے پتھروں کی طرف نہ جائیں, لکیروں اور ستاروں کے سامنے گردن نہ جھکائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف بھاگیں. کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اپنا ایمان بچا لیتا ہے, اپنا تن تو کٹوا لیتا ہے, سر تو کٹوا لیتا ہے, لیکن اپنے دین پر جو ہے اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا. جو اپنا وطن گھر اور آرام قربان کر دیتا ہے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیتا ہے, مگر اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیتا. اور ایمان کا اصل امتحان آزمائش کی گھڑیوں میں ہوتا ہے, قید بھی ایک آزمائش ہے. تو انشاءاللہ جب آپ ایسا معاملہ ہو تو اس کے لیے ایک بہترین اور پرکیف مصنون عمل ہے, یعنی کہ کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا قید سے رہائی کے لیے انتہائی پر اثر اور طاقتور عمل ہے. خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تلقین فرمائی ہے. تفسیر ابن کثیر اور دیگر مستند کتابوں میں منقول ہے کہ یہ واقعہ سابق حیات صحابہ اکرام ملاحظہ فرمایا. اس کے لیے حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا اوف قید ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے پاس پیغام بھیج دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے. چنانچہ قاصد نے جا کر حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا. حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. کافر حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو تانت سے باندھا ہوا تھا. ایک دن وہ تانت ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ قید سے باہر نکل آئے. باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں موجود ہے. حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اس پر سوار ہو گئے. آگے گئے تو دیکھا کہ ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں. انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانوروں کے پیچھے چل پڑے. پھر انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو عوف ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ ہائے یہ عوف کیسے ہو سکتا ہے, عوف تو تانت کی تکلیف میں گرفتار تھا, قید تھا. بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ واقعی جو ہے حضرت عوف رضی اللہ عنہ موجود ہے اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو اپنا اونٹ جو ہے دیا اور سارا قصہ جو ہے سنایا جو کہ ان کے ساتھ بیتا تھا. ان کے والد جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو, یہ اونٹ تمہارے ہیں, اس لیے اپنے اونٹوں کے ساتھ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہی ان کے ساتھ کرو. پھر اس کے اوپر جو ہے آیت جو ہے طلاق جو ہے وہ نازل ہوئی, جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ آپ نے آیت مسلسل پڑھنی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہے وہ مسنون دعا ہے, اس لیے اسے کثرت سے پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ ایک بہت ہی عمدہ اور ایمان افزا مجرب دعا جو کہ شیخ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین ادمیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی تھا, وہ رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا اور 20 برس سے قید میں پڑا تھا اور اپنے گھر والوں کو دیکھنے سے مایوس ہو چکا تھا. وہ قیدی خود بیان کرتا ہے کہ میں ایک رات قید کے دوران اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہا تھا کہ اچانک جیل کی دیوار کے اوپر ایک پرندہ آ کر گرا.
اور وہ پرندہ ایک دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے وہ دعا یاد کر لی، اور پھر میں 3 راتوں تک مسلسل وہ دعا پڑھتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے میں سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ نیچے اتر کر میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات کی۔ شروع میں تو وہ گھبرا گئے کیونکہ میری حالت اور حیت ایسی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے پہچان کر بے حد مسرور ہوئے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ میں طواف کے دوران یہی دعا پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا اور پوچھنے لگے تمہیں یہ دعا کہاں سے ملی؟ روم کا ایک پرندہ جو ہوا میں معلق رہتا ہے بس وہ یہی دعا پڑھتا ہے۔ میں نے انہیں پورا مواجرہ سنایا کہ میں کسی طرح سے رومیوں کے ہاں قید تھا، اور پھر میں نے پرندے سے یہ دعا سیکھی۔ بزرگوں نے میری تصدیق کی۔ میں نے ان سے تعارف پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، اور وہ مبارک دعا یہ ہے اللہم انی اسألک، یعنی کہ اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈیلی معمول بنا دیں اور پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ قید سے بھی رہائی ہوگی، اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضروری فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے اس جو دعا کو ہے وہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر فائدے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت ہی پرکیف دعا ہے۔ قیدیوں کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ سند صحیح کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی کو اس دعا سے ملتی جلتی ایک دعا پڑھتے سنا تو اسے انعام میں سونا عطا فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی۔ یہ دعا صحیح تلفظ کے ساتھ کسی اچھے عالم دین یا عربی دان سے پڑھ لیجئے، زیر زبر بھی درست کر لیجئے اور معنی بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور پھر خیم و ہستی میں ڈوب کر محبت کے ساتھ یہ الہامی دعا پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ بہت کے دل کو سکون دلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ قید میں پڑے حضرات خاص طور پر پورے یقین کے ساتھ اس کا اہتمام پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کیسے بھی وہ رہائی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو وہ حاصل کریں گے۔ ان چیزوں پہ عمل کیجیے گا، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس طرح کی اور فائدہ مند اور مجرب جو دعائیں ہیں اور تعویذ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے چینل میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔